जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज कल पीरियड्स जो हैं वो हर फीमेल के लिए, चाहे उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। एक तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, महीने में दो दो बार पीरियड्स का आ जाना या बहुत कम पीरियड्स आना, स्पॉटिंग की शक्ल में पीरियड्स आना, इर्रेगुलर पीरियड्स होना, आपकी साइकिल मिस हो जाना, 2-3 महीने दर्दों के साथ पीरियड्स आना, और ना सिर्फ पीरियड्स के मसाइल बल्कि इनके साथ और भी बेशुमार मसाइल साथ में आते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, मां ना बन पाना, पुअर इक्वालिटी, आपके मिस कैरेजेस या सिस्ट और फाइब्रॉइड्स होना या उनके सिम्टम्स होना, एक्नीज होना, हर्सुटिज़म यानी चेहरे पर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मर्दों की तरह बाल आना, आपका वेट लॉस होना या वेट गेन होना, पीसीओएस, पीसीओडी होना, उसके सिम्टम्स, पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस, आपकी मेंटल हेल्थ की ख़राबी जैसे एंगर, फटीग, एंजाइटी, हत्ता के टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर और भी बेशुमार चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं या इंडिकेशंस होती हैं कि आपके जिस्म के अंदर हेल्दी और बैलेंस्ड हार्मोन्स का जो लेवल है वो या तो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम, यानी आपकी बॉडी के अंदर स्वेयर किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से पीरियड्स के ये मसाइल आपको आ रहे हैं और दूसरे भी मसाइल इसी वजह से हैं। आज की इस वीडियो में मैं पीरियड्स के इन्हीं सारे मसलों के ऊपर ये वीडियो आपके लिए लाई हूँ ताकि आपको एक परमानेंट सलूशन दे सकूँ। आपके इर्रेगुलर, हैवी है, स्पॉटिंग है, क्लॉटिंग होती है या आपको कम आते हैं, आपकी साइकिल मिस हो जाती है, मैं आपको दो अप्रोचेस दूंगी, एक डाइट के ज़रिए और दूसरी सप्लीमेंट्स के ज़रिए। तीसरी अप्रोच आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने रेगुलर डॉक्टर और गायनी के पास उसी तरह जाते रहें, मेडिसिन्स लेते रहें, वो आपको हार्मोन पिल्स देते रहेंगे, आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स देते रहेंगे, आपको मेटफॉर्मन, ग्लूकोफेज टाइप की सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स देते रहेंगे ताकि आप अपने पीरियड्स को सिंथेटिक और आर्टिफिशियल तरीके से वापस लेकर आएँ। इस वीडियो में जो अप्रोच मैं आपको दे रही हूँ डाइट के और सप्लीमेंट्स के ज़रिए, उसका सक्सेस रेट मैं ये नहीं कहती कि 100% है, लेकिन हाँ 90% ज़रूर है अगर आप कंसिस्टेंट रहें और हौसले से काम लें। आज की वीडियो में जो प्रोटोकॉल मैं आपके दे रही हूँ, आपके पीरियड्स ना तो नेचुरली तरीके से नॉर्मल होंगे बल्कि इसके साथ आपके इनफर्टिलिटी के, प्रेगनेंसी के, मिस कैरेजेस के मसले ख़त्म होंगे, एग्स क्वालिटी इम्प्रूव होगी, आपका वेट लॉस है वो ठीक होगा, कम होगा, आपको फटीग, डिप्रेशन, एंजाइटी के सारे सिम्टम्स दूर होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो मसले पीसीओएस, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो ख़त्म होगा, आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस के प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स ख़त्म होंगे, और बल्कि आपकी जो स्किन की हेल्थ है, जो स्किन की क्वालिटी है, जो स्किन का टेक्सचर है, एक्नीज, फेशियल हेयर होते हैं, जो बॉडी पे ज़्यादा हेयर होते हैं, और जो हेयर लॉस यानी सर से बाल गिर जाते हैं और जिस्म पर बाल आ जाते हैं, सारे मसाइल का हल होगा। इसमें समझने वाली बात ये है कि अब ये पर्सन टू पर्सन आपके जिस्म पर, आपकी बॉडीज़ पर, आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है कि वो आपकी साइकिल को रेगुलर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए चंद महीने लेगा या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। पीरियड्स को अगर आप रेगुलर और बैलेंस करना चाहते हो तो उससे पहले पीरियड्स की आपको गेम समझनी होगी। पीरियड्स बेसिकली हमारे दिमाग के साथ, हमारी जहनी हालत के साथ खेलते हैं और हमारे स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 3 दिन पीरियड्स आए तो परेशानी के 3 दिन पीरियड्स क्यों आए, 5 दिन पीरियड्स आए तो परेशानी 5 दिन पीरियड्स क्यों आए, ज़्यादा आए तो परेशानी के ज़्यादा क्यों आए, कम आए तो कम क्यों आए, मतलब हर हाल में परेशानी। वक्त से पहले आ गए तो परेशानी, 5 दिन लेट आए तो परेशानी। मैं आपको बताऊं कि पीरियड्स हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड किस्म के गेम्स जो हैं वो प्ले करते हैं। आपने हमेशा पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए अपने मेंस्ट्रुअल कैलेंडर्स बनाए होते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल कैलेंडर्स होते हैं ये हमारी डेट्स को ट्रैक करते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें कितने दिन पहले या कितने दिन बाद में आए हैं, और इस तरह से हमारा पूरे साल एक सेटअप चलता है। याद रखें कि हर 6 से 8 महीने के बाद आपकी जो पीरियड्स की साइकिल होती है या वो स्किप हो जाती है या फिर वो 20-25 दिन पहले, 20-25 दिन बाद में जाके एडजस्ट होती है। ये गेम्स होती हैं, इसमें परेशान नहीं होना होता है। आपको बिल्कुल रियल चीज़ बताती हूँ। मेरी बेटी को एक मर्तबा 3 महीने के लिए जो उसकी साइकिल थी वो मिस हो गई, जिससे उसका स्ट्रेस लेवल
بہت زیادہ بڑھ گیا. میں نے اس کو سمجھایا کہ اسٹریس نہیں لینا, آپ نارمل ہو جاؤ. میں نے اس کی ڈائٹ میں جو ہے وہ فیٹس کو, پروٹینز کو اپ گریڈ کیا. اس کے ساتھ میں نے اس کو دیے ٹارگیٹڈ سپلیمنٹس. 1 مہینہ دینے کے بعد 4 مہینے جب پورے ہو گئے تو اس کو چوتھے مہینے میں اس کے ہارمونز بیلنس ہوئے اور اس کو واپس سے پیریڈز آنا شروع ہوئے. اس کے پیریڈز کم تھے لیکن میں نے اس کو بولا کہ یہ بیلنس ہو رہے ہیں. اس کے بعد اب سال ہو گیا, اس کو ایگزیکٹ ڈیٹ پر پیریڈز آتے ہیں اور پرفیکٹ آتے ہیں. پیریڈز کے یہ تمام مسائل آپ کو کیوں آ رہے ہیں, اس کے روٹ کاز کو سمجھنا ضروری ہے. میں آپ کو وہ وجہ بتاؤں گی کہ اصل ریزن کیا ہے اور کس لیے جو ہے یہ آپ کو سارے مسئلے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی جو ریزن ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس. آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کر لیا تو آپ کے سارے مسئلے خود بخود جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے. دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے, جیسے جیسے آپ لوگوں کی عمر بڑھتی ہے, 20, 30, 40, 50 اوپر جاتی ہے تو ہیلتھ ایشوز اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو ایسٹروجن ڈومیننس جو ہے وہ ہونے لگتا ہے. اور اس کے بہت سارے سمٹمز جو ہیں, سسٹ, فائبرائڈز, ویٹ گین. سم ٹائمز آپ کا ویٹ گین نہیں بھی ہوتا ایسٹروجن ڈومیننس میں, آپ کو یہ چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں. اور ساتھ ہی آپ کا جو لیور ہے وہ یا تو فیٹی ہو جاتا ہے, سلگش ہو جاتا ہے اور اس پہ ٹاکسک لوڈ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کی باڈی سے ایسٹروجن کو میٹابولائز نہیں کرتا. اور اب ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر طرف سے اٹیک اسٹریٹجی کرتے ہیں, سپلیمنٹس کا پاورفل پنچ دیتے ہیں اور اس بیماری کو اسی جگہ پر لاک کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں آگے سلوشن کی طرف. تو سلوشن میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ میں ڈائٹ کی بات کروں گی جو کہ بہت ضروری ہے اور 1 to 1 کام کرے گی سپلیمنٹس کے ساتھ. اب آپ کے پاس جو ہیں وہ 2 چوائسیز ہیں, یا تو آپ کیٹو, ہیلدی کیٹو کرو گے, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ آپ لو کارب کرو گے. آپ کی ڈائٹ میں جو ہے وہ آپ کاربس کو ریپلیس کرو گے ویجیٹیبلز کے ساتھ اور گلوٹن فری لو کارب آٹے کے ساتھ, ٹھیک ہے. فیٹس اور پروٹینز آپ کی پلیٹ میں سب سے اوپر رہیں گے. آپ کوشش کرو گے کہ دن میں ایک دفعہ یعنی رات میں آپ لو کارب لو گے اور لنچ میں آپ لوگ پروٹین, فیٹس اور ویجیٹیبلز لو گے. اس سے آپ کے 50% مسائل یہیں پر حل ہو جائیں گے اور باقی کے جو 50% مسائل ہیں ان کو ہم دیں گے سپلیمنٹس کا پاور پنچ, کیونکہ ڈائٹ ایک لمٹ میں آ کے رک جاتی ہے اور آپ کو ریزلٹس دینے بند کر دیتی ہے اور وہاں پر آپ کے جو سپلیمنٹس ہیں وہ آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو ایک 4 وہیل ڈرائیو کی ضرورت ہوتی ہے. ساتھ ہی آپ لوگوں نے ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ سے بنی ہوئی دودھ ہر قسم چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو کہ آپ کی ڈائٹ کے پیٹرن کو مزید آگے لے کر جائے گی اور اس کو بہت زیادہ پاورفل بنائے گی اور آپ کو بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے. آپ دوسری اپروچ کی طرف آتے ہیں یعنی سپلیمنٹس کا پاور پنچ. ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ انیشل سٹیجز پہ ہو یا 30 سال سے نیچے کے لوگ ہو نا تو آپ کو ایک لمیٹڈ سپلیمنٹس پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر 30 کراس کرتی ہے آپ لوگوں کے سپلیمنٹس بڑھتے جائیں گے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے لیول 1 کے اسینشیل سپلیمنٹس. یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں, پیچھے بھی میں جتنے ویڈیوز کے لنکس ہیں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. یہ اسینشیل سپلیمنٹس بیسیکلی آپ کے جو جسم ہے نا, آپ کے جسم کی بنیادوں کو مضبوط کریں گی, سریے کا کام دیں گی. ابھی ہوتا کیا ہے کہ 30 کے بعد آپ کی باڈی میں اتنی زیادہ انفلیمیشنز, ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. صرف پیریڈز ایک مسئلہ نہیں ہوتا, اتنی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں آپ کے پورے جسم پہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ اسینشیل سپلیمنٹس نہیں لوگے تو آپ کے ٹارگیٹڈ سپلیمنٹس کام نہیں کریں گے اور وہ ان چنگاریوں کے ساتھ ہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے. اسینشیل سپلیمنٹس کے بعد نمبر آتا ہے جی آئرن سپلیمنٹس کا. یہ ویڈیو اپلوڈ ہے ڈیٹیل میں. اب پرابلم کیا ہے کہ آج کے دور میں 90% لڑکیاں جو ہیں, عورتیں جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشینٹ ہے اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ آپ نے دیکھنا ہونا تو اپنا پیلا رنگ دیکھ لیں, پیل کمپلیکشن, بالوں کا جھڑنا, ان کا گرنا, ہیئر لاس, ہیئر فال, تھکی ہوئی عورتیں, لڑکیاں, فٹیگ, ڈپریشن. ابھی یہ ہے کہ آج کے دور میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ آپ صرف خوراک سے آئرن کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو بہت ہی زیادہ بایو اویلیبل اور ایسے سپلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں جا کر ایبزارب ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کی باڈی میں آئرن کی, فولیٹ کی کمی ہے تو بھول جاؤ آپ لوگ یہ اسکن گلو کے ٹوٹکے, چمک, صحت, خوبصورتی, پیریڈز کو بھول جاؤ. یہ آپ کی باڈی میں بلڈ بناتے
آتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے آئرن بسگلائسینیٹ یا چیلیٹڈ آئرن، ساتھ میں اس کی ابزارپشن کے لیے وائٹامن B12، وائٹامن C، ٹھیک ہے، آپ کے جسم میں خون بنانا، اور پیریڈز کے دنوں میں لازمی آپ نے وائٹامن آئرن سپلیمنٹس کا استعمال کرنا ہے۔ ویڈیوز اپلوڈ ہیں، ڈیٹیلز آپ وہاں جا کے چیک کریں۔ اسینشیل سپلیمنٹس اور آئرن کے سپلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کی بنیاد ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ٹارگیٹڈ سپلیمنٹس کی طرف، تو اس میں پہلے نمبر پر ہے آئنوسیٹول، یعنی کہ مایو انوسیٹول۔ آپ مارکیٹ میں مایو انوسیٹول مختلف برانڈز کا ہے، آپ نے کبھی بھی برانڈ کے اوپر یا کون سی کمپنی اس کو بنا رہی ہے اس پر فوکس نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ مایو انوسیٹول کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اس کی کمپوزیشن ہے، آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ میں کچھ مہینے پہلے مایو انوسیٹول کے اوپر اور PCOS کے اوپر بہترین قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں، ان کے لنکس میں ڈال دوں گی۔ آپ یہ انگریڈینٹس آپ چیک کرو، جس بھی ڈبے کے اوپر صرف 2 یا 3 انگریڈینٹس ہوں گے وہ آپ نے کبھی بھی چوز نہیں کرنے، کیونکہ وہ آپ کو ریزلٹس نہیں دیں گے۔ آپ کو ایسے انگریڈینٹس چوز کرنے ہیں جس کے اندر ایک کمپلیٹ پاور پیک ہو، جو ایک 5، 6 یا 10 کا ایک کمپلیٹ مکسچر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مایو انوسیٹول کے ساتھ ڈی کائرو، میگنیزیم، فولیٹ، B12، کرومیم، NAC، اومیگا، CoQ10 اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ آپ کو امیڈیٹ ریزلٹس دیں گے، نہ کہ جس میں 1 یا 2 انگریڈینٹس ہوں گے۔ مایو انوسیٹول کے بعد دوسرا سپلیمنٹ جو ہے وہ اومیگا 6 یعنی کہ ایوننگ پریمروز آئل ہے، جو کہ آپ کے پیریڈز کو نیچرلی نارمل کرے گا، اور یہ آپ کے ہارمونز کو بہت اچھا جو ہے وہ بیلنس کرتا ہے، اور ایسٹروجن کے ساتھ اس کا بہت ہی گہرا کنیکشن ہے۔ ایوننگ پریمروز کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں۔ ایوننگ پریمروز آئل کا سپلیمنٹ وہ لوگ نہیں استعمال کریں گے جن کو ایسٹروجن ڈومیننس ہے، یعنی کہ جن کو بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے۔ آپ نے اس سپلیمنٹ کے بارے میں اور ڈیٹیل سے دیکھنا ہو تو ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ ایوننگ پریمروز آئل جو ہے 20 سال کی سے یعنی 20 سال کی اور 30 سال سے نیچے کی جتنی بچیوں کو بھی irregular پیریڈز ہیں یا پیریڈز ان کے سکپ ہو جاتے ہیں وہ، یا ان کو پینفل پیریڈز آتے ہیں، تو وہ اسینشیل سپلیمنٹس کے ساتھ آئرن سپلیمنٹ لیں گے، اور ساتھ میں مایو انوسیٹول اور ایوننگ پریمروز آئل کی ایک گولی 500 mg کی صرف ایک ٹائم پر لیں گے، اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کریں گے۔ اب باری آتی ہے ان عورتوں کی اور بچیوں کی جن کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، انڈومیٹریوسس ہے، ایسٹروجن ڈومیننس ہے، سسٹ ہیں، فائبرائڈز ہیں، فیٹی لیور ہے، تو وہ اسینشیل سپلیمنٹس، آئرن سپلیمنٹس اور مایو انوسیٹول کے ساتھ جو ٹارگیٹڈ سپلیمنٹ اگلا لیں گے وہ آتا ہے ڈم سپلیمنٹ۔ ڈم اتنا پاورفل سپلیمنٹ ہے، یہ بیسیکلی کروسیفرس ویجیٹیبلز یعنی جو گوبھی فیملی ہوتی ہے نا، یہ ان کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہ 8-10 کلوؤں کے حساب سے یا کلوؤں کے حساب سے ایک کنسنٹریٹڈ فارم میں بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ڈم نہیں ملتا، لیکن آپ جن آن لائن سٹور سے وائٹامنس پرچیز کرتے ہیں ان کو یہ اس سپلیمنٹ کا بک کرائیں، یا دنیا میں جو کوئی دیکھ رہا ہے عورتیں لازمی اس سپلیمنٹ کو استعمال کریں، یہ آپ کے لیور پر ایسٹروجن پہ کام کرتا ہے اور بہت ساری۔ دوسرا، اگر آپ کے پاس ڈم نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیلپ لوگے، جو سی کیلپ ہے، یہ نیچرل آیوڈین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیسٹ ہے سسٹ فائبرائڈز کے لیے، اور ساتھ میں ملک تھسل، ایسیٹل سسٹین اور ملک تھسل جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں آپ کی باڈی سے ایسٹروجن کو نکالنے کے لیے، لیور، فیٹی لیور کے لیے، مطلب جو لوگ میں کہتی ہوں NAC اور ملک تھسل اپنی زندگی میں لیتے رہے نا، تو ان کو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ اتنا میریکل اور اتنے جادوئی سپلیمنٹس ہیں۔ ایک وارننگ ہے کہ جس کسی کو بھی ہائپر تھائرائڈ ہے وہ کبھی بھی سی کیلپ سپلیمنٹ کا استعمال نہیں کرے گا۔ پیریڈز کے علاوہ اگر آپ PCOS کے اوپر مزید ویڈیوز ڈیٹیل میں سپلیمنٹس پروٹوکول کی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری ویڈیوز جو ہیں یہ اپلوڈ ہیں، میرے چینل پہ جائیں، میں نے پلے لسٹ میں جو ہے وہ گٹ ہیلتھ سے ریلیٹڈ سپلیمنٹ، PCOS سے ریلیٹڈ سپلیمنٹس اپلوڈ کیے ہوئی ہیں، آپ کو ڈیٹیل میں ان پہ تفصیل مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سپلیمنٹس کو اپنی لائف میں ایڈ کریں، کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کو، آپ کی لائف کو آپ بہت اوپر لے کر جاتی ہے، اور آپ کی خوبصورتی کو بہت اوپر لے کر جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک شکریہ، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔